अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अफजाल ततला और आज मैं चक जुमरा के हल्का PP98 के एक ऐसे सियासी डेरे पर हूं जो सियासी तौर पर बिल्कुल नया चेहरा है। इस हल्का में कभी भी कोई भी सियासी तौर पर लेडी चेहरा सामने नहीं आया। यह पहली लेडी उम्मीदवार हैं मोहतरमा ताहिरा अहमद खिची। आज मैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ और उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने कैसे सियासत में आने का प्लान किया। उनके मद्दे मुकाबले बड़े दबंग किस्म के सियासतदान होंगे और सियासी लिहाज से ये जो हल्का है यहाँ पर हमेशा जो मर्द हैं उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। तो ताहिरा अहमद खिची हम ये जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने ये कैसे प्लान किया और उनका सियासी मंशूर क्या होगा। वो चूँकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम मिलते हैं मोहतरमा ताहिरा अहमद खिची साहब से। मगर इन सब बातों से पहले मैं आपको ताहिरा अहमद खिची का डेरा दिखाऊंगा। इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत इमारत है। हमारे साथ मौजूद हैं PP98 के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहतरमा ताहिरा अहमद खिची साहिबा। हम इनसे पूछते हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नया चेहरा है और हल्का में पहली खातून सियासतदान है। इस वाले से बड़े सारे क्वेश्चंस हैं आवाम के ज़हन में भी और जो वोटर्स हैं इनके उनका भी हम पूछेंगे कि वो इनको जो बेज़राई मिल रही है हल्का में वो किस लेवल की है और इनको क्या बैरियर का सामना करना पड़ा है। इस वाले काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब? अच्छा मैम, सबसे पहले आप अपना मुकम्मल तारुफ करवा दें मेरे नाज़रीन को कि आप किस कौन से हैं और आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं अपना बताऊंगी जी। मेरा जो है वो चक जुमरा का ही, मेरा तहसील जो मेरे गांव को लगता है वो चक जुमरा ही है और मैं 106 जिन खिचियाँ से बिलोंग करती हूँ। राजपूत फैमिली से हूँ, खिची राजपूत फैमिली से हूँ। और सियासी बैकग्राउंड जो है वो मेरी पूरी फैमिली ही जो थी, हम लोग अपना MNA MPA जो था वो हम लोग हमेशा हर दफ़ा करते थे। लेकिन मेरी पहले जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए ये होता था कि वो लोग कहते थे कि हमें सियासत में हम लोग अपना MNA MPA चूज़ कर सकते हैं लेकिन हम लोग खुद खड़े होंगे तो हमें गालियाँ पड़ेंगी। तो वो थोड़ा सा इसलिए हटते थे कि वो उन्हें थोड़ी सी वो था कि आवाम जो है ना वो काम ना करने पर तो वो थोड़ा बहुत झिझकते थे। लेकिन मेरे अंदर वो सियासत में आने का आपने फैसला कैसे किया? इस हल्का में सियासत में आने का फैसला मेरे ख्याल में ना, मुझे मेरे जो वालिद मोहतरम है ना वो डे 1 से वजह से डोज दी जाती है ना किसी को। वो सारा दिन घर में भी देखना, आप डेरा देख रहे होते हो, चल रहे होते हैं, सियासतदान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो मेरे अंदर था डे 1 से कि हाँ मैंने कुछ करना है। लेकिन अब इतना जल्दी जो फैसला मैंने लिया था ये इसलिए था कि हम एक कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी या हम लोग बुकला या कहीं पे भी कोई बैठ रहे होते तो गैदरिंग होती थी तो हम लोग मोस्टली हर बंदा जो है ना वो गिला कर रहा है कि मुल्क में जो है वो बेहतरी नहीं आ रही, मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही। लेकिन हम लोग बंदे चेंज नहीं करते, हम लोग वही वो फेवरेटिज्म पर होते हैं कि जो फेवरेट बंदा है वो अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो भी बस सही है, जायज़ है ना वो। तो मैंने उसके लिए मैंने कहा कि मुझे मेरे ख्याल में अगर मुझे चेंज अगर मैं चाहती हूँ कि चेंज आए हल्के में तो मैं खुद क्यों नहीं आ सकती। इसलिए ये मैंने स्टेप लिया। मैं लॉ पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं शादी तो मेरी बहुत कम उम्र में हो गई थी। आई वॉज जस्ट 13.5। तो फिर मैंने मैट्रिक भी बाद में किया, इंटर भी बाद में किया और अब लॉ कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो हूँ मैं अपनी स्टडी के साथ साथ, अब मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैं,
تو میرا تھا کہ میں اگر اپنی کمیونٹی میں ایک پازیٹیو چینج لا سکوں تو میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ. یہ تو بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے کیونکہ اس حلقہ میں میرا خیال علی افضل صاحب صاحب ہیں جنہوں نے بقدر لو کیا ہوا ہے. جی. تو ان کے علاوہ پھر آپ دوسرا فیس ہوں گی, بڑا پلس پوائنٹ ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا پھر اس کے ساتھ میں ایک اور ڈگری بھی ماشاء اللہ سے کر رہی ہوں, اس کے لیے بھی دعا کریں. اب بہتری ہوگی, ڈفرینٹ یونیورسٹی سے کر رہی ہوں. اب مجھے اسٹڈی کو لے کے, کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر اسکول, کیونکہ جیسے وڈیرالزم تھا تو وہ شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں, تو میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹینڈ لیا ہے کہ آپ کسی بھی ماحول کو آپ بلیم کرنے کے بجائے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ واقعی میں کر سکتے ہو, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ میل ہو. بلیم کرنے کی بجائے میرے خیال میں لڑنا آنا چاہیے, کرنا آنا چاہیے, آپ کر سکتے ہو. حلقہ میں میم آپ جاتے ہیں؟ جی سر. تو چونکہ پہلی دفعہ ایک خاتون امیدوار کے طور پر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ سر بہت پازیٹیو. ایک میرے حلقے کے لوگ جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں, سادہ لوگ ہیں ابھی بھی, لیکن جو کچھ یہاں پر نا کچھ لوگوں میں نا آپ دیکھ لیں ایک کمیونٹی ہے نا, اس میں آپ کو پازیٹیو لوگ بھی ملیں گے, نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ بھی لوگ آئیں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان نیگیٹو تھاٹس کو اڑا دیا جائے. جو مجھے شروع میں کہا جاتا تھا PP97, ایسے لوگوں میں جا کے ہو تمہاری تو جان کو بڑا خطرہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں کینسی ہے نہ مار چھوڑے نے, تو میں نے کہا میں نے نہیں میں نے کرنا ہے اور میں نے لڑنا ہے. اچھا کبھی کوئی ایسا بیریئر فیس کرنا پڑا آپ کو کہیں کوئی تھریٹس یا کوئی ایسی دھمکی؟ ہاں, جو یہاں پر ایک مانی گرامی ایک دو شخصیات ہیں ان کی طرف سے تھوڑا بہت تھا, لیکن میں نہیں. اگر میں ایک چیز ٹیکل کر سکتی ہوں نا تو میں یہاں پر کھڑی ہوئی ہوں, اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میری نیت ہے. جب میری نیت میرے ساتھ ہے تو مجھے اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو مجھے اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے جو مدھم قابل ہیں علی افضل صاحب کی صورت میں, حاجی محمد اجمل چیمہ صاحب کی صورت میں, یا آزاد علی تبسم کی صورت میں بڑے نامور اور کہہ دیں کہ بڑے سیاسی ورک ہیں ان کی. جی سر. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کے مدھم کا وہ جو الیکشن میں آ رہے ہیں آپ الیکشن کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کسی نے اچھا کیا کسی نے برا کیا. عوام بہترین جانتی ہے. عوام کے ساتھ جو ہوا یہاں پر PP97 جو ہمارا پرانا حلقے کا نمبر اور اب نیا PP98 ہے, ان کی عوام کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے حلقے میں کیا کام ہوئے ہیں, کتنے کام ہوئے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کیے وہ بھی انہیں بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ یہاں پہ وزارتیں ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے پاس یہاں پر کچھ بھی لایا نہیں گیا. تو یہ عوام, اگر جو عوام سوچے گی کہ ہاں واقعی میں, میرے خیال میں سیاست جو ہے نا ایک لیڈر ہے, جیسے ایک خلیفہ بنایا جاتا ہے نا. آپ کو 4 لاکھ 5 لوگ ہمارے حلقے کے جو 4.5 لاکھ عوام ہے, اس پہ ایک خلافت کے لیے جب ایک بندہ چوز کیا جاتا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ ان کی اخلاقیات سے لے کے نالیوں سڑکوں کے علاوہ ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر آپ ایک لیڈر چوز کر رہے ہو نا, ایک ووٹ کاسٹ کر رہے ہو, وہ آپ کو ہر طریقے سے چینج کر سکتے. چک جھمرا نے ویسی ترقی نہیں کی, نہ بزنس کمیونٹی نے, مطلب تاجروں کی بھی کوئی ترقی نہیں ہے اس لحاظ سے, نہ ہی چک جھمرا کی کوئی خاص نہیں. دیکھیں نا فیڈرل کی صورت میں جو ایک پروجیکٹ ہے اس میں تاجروں کا بڑا کنٹریبیوشن سر کیا صرف تاجروں نہیں ہے, جو بزنس وہ بھی تاجر. سر دیکھ لیں اب یہ چائنیز کمپنیز آئی ہیں, یہ ساری ہی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, وفاقی پروجیکٹ تھا, یہ پنجاب کا پروجیکٹ تھا, لیکن اس میں لوکل آپ دیکھ لیں تحصیل کے تاجر جو ہیں جو جہاں سے وہ وہیں کے وہیں ہیں. اب میں ووٹرز کی بات کر رہی ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہیں فیڈرل انڈسٹری زون میں وہ سارے ایکسٹرنل ہیں, انٹرنل کسی بندے آپ کچھ بھی ایک پروجیکٹ جو ہے نا یہ خود جو اگر لے کر آئے ہونا کہ ہاں جی یہ ان کا اپنا, یہ ان کا گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, یا پھر یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی, سب سے جو زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں یہاں پر ایک میڈیکل ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا. اگر ہم لوگ فیصل آباد جاتے جاتے ہم کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں. مجھے اس چیز کا بہت صدمہ ہے. میرے مائنڈ میں ہے ایک لڑکی کی, تو اس نے سوسائڈ کیا تھا اور راستے میں جاتے جاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. چک جھمرا والے جو ہاسپٹل ہے انہیں کہا جی وہ جو ایک مثال بنی ہوئی ہے چمرے وہ لاہور لے جو نا وہ سی ہے, وہ فیصل آباد لے جاتے ہی نا وہ ختم ہو گئی. یہ بات کوشچن اٹھایا جاتا ہے ہمارے حلقہ پہ PP98 پہ کہ یہ دھڑا بندی کی سیاست ہے, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہاں پر دھڑا بندی کی سیاست؟ سر دھڑا بندی کی سیاست بھی ہے, لیکن یہاں کے لوگ جو ہے نا میرے خیال میں اب لوگ جو ہے نا وہ چینج واقعی ہی میں چاہتے ہیں, لیکن وہ چینج اگر آپ نے لانا ہے اپنا لیڈر بھی چینج کرے اور خود بھی چینج ہو.
میرے خیال میں لیڈر بھی ہر دفعہ لیڈر بھی چینج کرنے سے چینج نہیں آتا. آپ دیکھیں اگلا پرسن اگر کیپیبل ہے, کوئی کسی بندے میں وہ اتنی وقت ہے کہ وہ 4.5 لاکھ لوگوں کو ڈیل کر سکتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو امپیکٹ یہ ہے تھانہ کلچر کا. سر میں تو سوری جیسے میں نے ایک دھرنا بھی دیا تھا اسی چیز کے خلاف کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے 5-5 10-10 ہزار لے کے ان کو پکڑا جاتا تھا, پھر بنا ان کی ایک پرچے بنائے جاتے تھے, پھر ان کا جب ریکارڈ بن جاتا ہے پھر ان کو بار بار پکڑا جاتا تھا کہ ان کی فیملیز پیسے دیں, اور وہ جو میں اس چیز کے خلاف تو میرے سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے دھرنا بھی دیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ عوام کو اس چیز میں آنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. جب آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس طرح کی ہی آپ کو لوگ ملیں گے, چاہے وہ تھانے میں ہوں چاہے وہ اسمبلیوں میں ہوں. آپ نے کوئی کسی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیا, آزاد کیوں آ رہی ہے؟ پھر میں ڈے 1 سے کہہ رہی ہوں کہ 1-2 جگہ سے آفر ہوئی ہے, لیکن میں ابھی فی الحال میں کوئی چیز جو ہے کسی بھی پارٹی کو میں چوز نہیں کروں گی. یہ آپ وہی کہہ لیں سیاست دانوں والا میرا بیان ہے کہ میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ مجھے اینڈ تک سوچنے دیا جائے, جو میرے حلقے کے لیے بہتر ہوگا, حلقے کی عوام کے لیے بہتر ہوگا, میں حلقے کی تمام جو لوگ ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ فیصلہ لوں گی. اچھا میم, چونکہ آپ ابھی تک آزاد امیدوار ہیں, آپ کا یہی پلان ہے, تو ایز اے آزاد امیدوار اگر آپ جیت جاتے ہیں یا الیکشن سے پہلے اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا منشور ہے حلقہ کے لیے, آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو آپ یہ پروجیکٹس لے کے آئیں گے, یہ آپ کے اچیومنٹس ہوں گے, وہ ذرا بتائیے. سر میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں خواتین کے لیے جتنا ہو سکے وہ ایز اے پرسن میں خود جو ہوں میں خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہوں گی, اور یونیورسٹی جو ہے وہ حلقے کی ضرورت ہے. کالجز بھی جو ہیں ان کا معیار آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں, پرائیویٹ کالجز ہیں. آج جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تعلیم کے بعد میرا سب سے دوسرا جو بڑا پروجیکٹ ہوگا جو میں چاہوں گی کہ وہ ہاسپٹل ہونا چاہیے, ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے کہ تاکہ جتنے سے ہم لوگ نا مینجمنٹ کرتے ہیں, ہم لوگ حلقے کے لوگ بھی, عام بندہ بھی نا جو ایشوز ہیں نا وہ مینیج کرتے 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 اس کو ناسور بنا لیتے ہیں. میرے خیال میں جب ہمارے یہ 2 چیزیں بہتر ہوں گی کچھ عرصے بعد ہم لوگ خود اس میں بہتری لا سکیں گے. پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہی میں آپ کے حالات میں بہتری آئے, آپ لیڈر بھی بدلیں اور آپ خود کو بھی بدلیں. اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم, صحت اور اسپورٹس جو ہیں جی وہ آپ کو پریفرنس ہوں گے. جی, تو چک جمرہ کا جو ایک انٹروڈکشن ہے ایتھلیٹکس کے حوالے سے, اسپورٹس کے حوالے سے اس کا اپنا انٹروڈکشن ہے پورے پاکستان. جی سر. تو آپ میم جو اینڈ پہ ایک میسج جو آپ حلقہ کے عوام کو دینا چاہتے ہیں, پلیز وہ میسج جو آپ کے دل میں ہے کہ میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں, میرا یہ مقصد ہے, وہ رکھنے کیجیے. سر میرا میسج تو عوام کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اگر آپ واقعی میں چینج چاہتے ہیں نا تو اندر سے منافقت اور غرض نکال دو. جب آپ غرض نکال دیں گے نا, آپ یہاں پر میں نے وہ دیکھ لیں 500 کے لیے آپ اپنا ضمیر نہیں دیکھ سکتے, 5000 کے لیے بریانی کے لیے, یہ جو کلچر ہم لوگوں نے ڈے 1 سے ہی سنتے آئے ہیں. تو آپ خود کو بدلیں, سب سے پہلے آپ نے سوچ بدلنی ہے, پھر آپ نے اپنے لیڈر کو بدلنا ہے کہ ہاں بھائی واقعی میں اگلا لیڈر جب آپ چوز کریں وہ طاہرہ احمد ہو, علی افضل طاہی ہو یا آزاد علی تبسم ہو یا چیمہ ہو, آپ یہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے خیال میں ہر بندے کی اپنی چوائس ہے, وہ جس کو بھی چوز کریں وہ ان کی چوائس ہے, وہ دیکھ رہے ہیں وہ جو بہتر سمجھ رہے ہیں. لیکن کم سے کم آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اچھا لیڈر آنا چاہیے, آپ کو خود کو بھی آپ کی خود کی بھی سوچ چینج ہونی چاہیے. اور بہتری کے لیے سب سے بڑا جو اہم میسیج ہے وہ میرا یہ ہے کہ سیاست وہ ہوتی ہے, سیاستدان اور جو لیڈر ہے نا وہ عوام کو ساتھ لے کے چلے اور وہ کہے کہ آپ بھی سیاست کرو, میرے ساتھ چلو. مشورے کے ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اکیلا سیاستدان نہ تو خدا ہے, اور یہ خدائی چیزیں جو ہے نا ان کو ختم کی جائیں. میرے لیے تو یہی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ عام پرسن ہے, وہ خادم ہے, وہ 4.5 لاکھ کا ہو یا وہ 10 لاکھ کا ہو, وہ خادم ہے, اسے خادم رہنے دیں. اس کو اتنا زیادہ وہ اپنے خود سے دور کر کے پھر آپ لوگ کہتے ہیں گلا کرتے ہیں ہمیں تو وہ پانی بھی نہیں پوچھتا, گیٹ نہیں کھولتے. اچھا چونکہ آپ کسی کام سے جی سر, قبیلے کا ایک روڈ ہے, جی سر, تو آپ کو سیاست میں آنے کے حوالے سے کوئی فیملی بیریئر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں سر, فیملی ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ بلکہ یہ بھی میری جو ہے نا آن ریکارڈ رہے بات
دیکھیے جو میرے والد جو تھے انہوں نے بہت ہی بچپن سے ساری چیزیں مشکلیں اٹھائیں. 20 سال وہ اپنے بچوں سے، بیوی سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور رہے اور انہوں نے محنت کی، انہوں نے بزنس کیا، انہوں نے بزنس بنائے، انہوں نے فیملی کے باہر آؤٹ آف کنٹریز بزنس بنا کے دیے اپنی فیملی کو. لیکن واپس آئے تو وہ جو نارملی ہر فیملی کا ایشو ہوتا ہے وہ شاید وہ اس چیز کو بیئر نہیں کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا یہ صرف یہی کہنا ہے کہ کچھ ایشوز ہوئے، لیکن وہ ان کی طرف سے ایشوز ہوئے جنہوں نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. تو سر جب جنازے نہ پڑھے جائیں پھر مشورے نہیں دیے جاتے نا، تو میرے لیے وہ میٹر نہیں کرتے، میرے لیے ان کے ووٹ میٹر نہیں کرتے. باقی میرا پورا گاؤں میرے خیال میں 4,500 ووٹ ہے میرے گاؤں کا اب کا. پہلا جو تھا میرے خیال میں 4,000 ووٹ تھا، اور میرے جو گاؤں کا ووٹ ہے وہ میرے موسٹلی نانکے ہیں، پر داد کے ہیں، اور باقی جو کمیونٹی ہے وہ تو بہت خوش ہے. باقی کاشتکار ہوں، غیر کاشتکار ہوں، وہ بہت خوش ہیں. اور جو بکنے والے ہیں وہ میرے گاؤں کے ہوں یا کہیں کسی اور کے ہوں یا میرے حلقے کے ہوں، تو وہ تو بکیں گے. کوئی بکا ہے آپ سے پہلے؟ بک بھی چکے ہوئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ چاہے میرے گاؤں کے ہوں. نام دینا پسند کریں ان کے؟ نہیں دیکھیں یہ پھر وہ میں ذاتیات پہ بات کروں گی نا. یہ سر ہم میں بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہر بندے میں برائی ہوتی ہے. کسی میں خواتین تو آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں تو بہت زیادہ. ابھی بلکہ میں اناؤنس کرنا چاہوں گی انشاءاللہ بہت جلد ہی. میں چک جمرہ میں جلسہ کرنے لگی ہوں، تو مجھے چک جمرہ سے کالز آ رہی تھیں اور مجھے خواتین کالز کر رہی تھی کہ ہم لوگ آپ کے جلسے میں شرکت کریں گے، آپ جلد سے جلد اناؤنس کریں. تو انشاءاللہ چک جمرہ کی بھی خواتین ساری ہوں گی اور ہمارے گاؤں جتنے بھی ہیں ان میں سے بھی انشاءاللہ. تو جی ناظرین، یہ تھے محترمہ طاہرہ احمد کیوٹی صاحبہ. آپ نے ان کی باتیں سنی. میرا خیال ہے یہ آپ انٹروڈکشن تھا حلقہ کے عوام کے لیے، تو آپ ان کے خیالات بھی سنیں اور ان کا جو سیاسی منشور تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ سیاست میں کیسے آئے ہیں، ان کو کون کون سے بیریئر کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ آپ نے ان کی گفتگو کا ملاحظہ کی ہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.